नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक बात ये समझना चाहिए, इंसान के लिए अल्लाह पाक ने फ़ना नहीं रखी है। ये इंसान फ़ना नहीं होगा। एक अल्लाह की ज़ात आली है जो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। एक इंसान है जो था नहीं, अल्लाह पाक ने आदम से आदम अलैहिस्सलाम को वजूद अता फरमाया और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए यानी बनी आदमों के लिए अल्लाह पाक ने फैज़ल फरमाया कि इनको ख़त्म नहीं होना है, फना नहीं होने वाला है, हमेशा की ज़िंदगी है। और हमेशा की ज़िंदगी खुशकिस्मत लोग जिन्होंने दुनिया में अपने आप को पहचाना, अल्लाह को पहचाना, पाबंदी की ज़िंदगी इख्तियार कर ली, उनको अल्लाह पाक हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रखेंगे। और वो लोग जिन्होंने अपनी क़ुव्वतें सलाहियतें ज़ाय कर दी, अपने औकात को ज़ाय कर दिया, न अपने आप को पहचाना न अल्लाह को पहचाना, वो बेचारे फिर हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, जहन्नम में रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। दुनिया में अल्लाह पाक ने हम आपको भेजा है, एक तैयारी के लिए भेजा है, तैयारी के लिए। तैयारी कर लो भाई। तैयारी किस बात की करनी है भाई? आखिरत की तैयारी कर लो। दुनिया को अल्लाह पाक ने अमल की जगह बनाया है। यहाँ अमल है, नतीजा नहीं है। मौत के बाद नतीजा सामने आएगा, अमल का मौका नहीं मिलेगा। दुनिया में अमल है, हाँ जी, उसका नतीजा नहीं है। आखिरत में नतीजा है, अमल का मौका नहीं है। मशहूर हदीस है, दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। खेत में एक आदमी एक वक्त में तुखम लगाता है, 5-6 महीने के बाद फसल आ जाता है, उसकी कटाई होती है। दुनिया तुखम डालने का वक्त है, बुआई का वक्त है, आखिरत कटाई का वक्त है। जिसने दुनिया में तुखम डाला ज़मीन में, तो वो फसल काट के आखिरत में ले जाएगा। जिसने दुनिया में तुखम नहीं डाला ज़मीन में, बुआई नहीं की, क्या होगा फिर? और लोग तो फसल काट कर गले अपने घर में ले जाएंगे। इसने वक्त पे तुखम नहीं डाला, वहाँ रोएगा बेचारा, मगर वो रोना बेकार है। नदी नाले के बराबर का रोना रोए आंसू से, हाँ जी, तो वो रोना बेकार है। भाई बयान के वक्त में कोई आदमी मजमे के सामने ना आए भाई, सारी तवज्जो उधर चली जाती है। आदाब है, आदाब को सीखना पड़ेगा। तो भाई दुनिया अल्लाह पाक ने अमल की जगह बनाई है। जिसने यहाँ पे अमल कर दिया उसका फ़ायदा उसको आखिरत में मिलेगा। जिसने दुनिया में अमल नहीं किया, आखिरत में फिर खाली हाथ होगा, फिर रोता रहे, हाँ जी, और चीखता रहे, मगर दरियाओं के बराबर, नहरों के बराबर रोना उसका बेकार होगा। एक ज़रा बर्फ उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस वजह से भाई अपने आप को पहचानो। हम आम मखलूक नहीं हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। सारे मखलूक़ात जितने अल्लाह पाक ने पैदा किए, उसमें सबसे ऊंचा दर्जा अल्लाह पाक ने इंसानों को अता फरमाया है। अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए कि इसके लिए आखिरत है, इसके लिए जन्नत है, इसके लिए जहन्नम है। भाई अपने आप को पहचानो। बाकी मखलूक़ात जितने भी अल्लाह पाक ने पैदा किए, क़यामत कायम होने पर अल्लाह पाक सबको ख़त्म फरमाएंगे। इंसान ख़त्म नहीं होगा, इंसान। इस वजह से भाई दुनिया अल्लाह पाक ने तैयारी के लिए हमें भेजा है। दुनिया के अंदर तैयारी कर लो। किस चीज़ की तैयारी भाई? ईमान की, आमाल सालिहा की, इल्म की और हिल्म की और सब्र की और माफ़ी की तैयारी कर लो। हाँ जी, ईमान की कदर कर लो। बहुत कीमती सरमाया अल्लाह पाक ने हमें दिया है। ईमान कौन सा अमल है? वो दौलत है ईमान, जिसका एक ज़र्रा बराबर भी कोई दुनिया से अपने साथ ले गया
ہمیشہ کے عذاب سے بچ گیا، ایک نہ ایک دن اللہ پاک اس کو جنت میں پہنچائیں گے. ایک ذرہ برابر اس کا اتنا قیمتی ہے، ایک ذرہ برابر ایمان کا لے گیا ساتھ، آخر میں اللہ پاک آخری درجے کا جو جنتی ہوگا دنیا سے رتبے کے اعتبار سے 10 گنا بڑی جنت اللہ پاک کو عطا فرمائے گی. ایک ذرہ برابر ایمان کا اتنا قیمتی ہے. اعلیٰ درجے کا ایمان جو ساتھ لے گیا وہ تو بادشاہ ہو گیا. موت آتے ہی اس کی پابندیاں ختم، اس کی آزادی شروع ہو جاتی ہے. اس کا قبر جو ہے وہ جنت کے باغیچے میں باغیچہ بن جاتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے تحفۃ المومن الموت. یہ موت کوئی وائی تباہی کی، رونے کی، پیٹنے کی بات نہیں ہے، یہ تو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. مومن کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں موت اور موت کے اوپر. قیامت کے دن خوشخبریاں، صراط کے اوپر خوشخبریاں اور جنت کی خوشخبریاں. ایسا سے بھائی تیاری کر لو. سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ ایمان ہے. ایمان کو بناؤ، ایمان کو جانو، معلوم کر لو ایمان ہے کیا چیز. ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے. اگر تو کوئی نیک کام کر لے تیرا دل اندر سے خوش ہو جائے. اگر تم سے غلطی ہو گئی تیرا دل تجھ کو ملامت کرے، تو اندھیرا محسوس کرے، ظلمات آ جائے. اگر یہ دو باتیں تمہارے اندر ہے تو ایمان والا ہے. نیکی کے اوپر دل کا خوش ہو جانا اور گناہ اور غلط کام کے کرنے پہ دل کا خفا ہو جانا، یہ ایمان کی نشانی ہے. جن کے اندر ایمان نہیں ہے وہ نیک کام کرے تو ان کو اندر سے خوشی نہیں محسوس ہوتی. اگر غلط کام کرے تو ان کی اس کی وہ اندھیرا پن اور پشیمانی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اس وجہ ایمان نہیں ہے اس کے اندر. تو وہ یاد رکھ لو کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایک طرح سے ایمان نہیں رہتا. بعض اوقات ایمان بہت اونچا ہو جاتا ہے، بہت بھاری ہو جاتا ہے، تکڑا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایمان نیچے گر جاتا ہے. ہر نیکی کے عمل کرنے سے ایمان کو قوت ملتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ہر گناہ سے ایمان میں شکاف پڑ جاتا ہے، ایمان چور چور ہو جاتا ہے. ایمان ایک جیسے ایک حالت پہ نہیں ٹھہرتا، گھٹتا بڑھتا ہے، بڑھتا بڑھتا ہے. ہر نیکی سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، ہر گناہ سے ایمان چور چور ہو جاتا ہے. اور مثال کے طور پہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ سامنے سے ایک عورت آ رہی ہے، بن ٹھن کے حسین عورت آ رہی ہے. ہاں جی، اس کا ایمان اتنا اونچا ہے کہ فوراً اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے ہاں جی غیر محرم سامنے آ جائے آنکھیں نیچے کر لو. یہ آنکھیں نیچے کرتا ہے، گزر جاتا ہے اس سے. یہ اس کا ایمان اس وقت بہت اونچے درجے میں ہے. دوسرے درجے میں ایک کالی کلوٹی عورت سامنے آ جاتی ہے، اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، دل بھرتا نہیں اس کے دیکھنے سے. ایمان اس کا ڈاؤن ہو گیا، صفر ہو گیا. ہر نیکی سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور ہر گناہ سے ایمان میں تنزل ہوتا ہے. اس کی کوشش ہو جائے کہ ایمان اعلیٰ درجے پر، ہم ہیں دنیا میں دن رات گزارے اعلیٰ درجے پر، ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہیں. ایمان کے زوال سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک کا کوئی حکم تو پورا کرو، ایمان میں ترقی ہوگی. ایک وقت میں رشوت آتا ہے، اتنا بڑا پیسہ آتا ہے، لاکھوں روپے آتا ہے. ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ دیکھے تو کو اس کو واپس کرو، لات مارو، نہیں لیتا میں، اللہ ناراض ہو جائیں گے. ایمان اعلیٰ درجے پر ہے. بعض اوقات 5 روپے کے اوپر آدمی ہاں جی وہ چلول کرتا ہے، 5 روپے لے لیتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. ایمان اس کا ڈاؤن ہو گیا جی. ایمان ایک جیسے نہیں ہوتا، گھٹتا بڑھتا ہے. نشانی میں نے آپ کو بتا دی. ایمان اندر کی چیز ہے، باہر سے اس کا پتہ نہیں چل رہا. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ پہچانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. تو بھائی ہر نیکی سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. اس وجہ سے جو شریعت کی پابندی کرے گا ایمان کے اعلیٰ درجے میں زندہ رہے گا اور ایمان کے اعلیٰ درجے پر اللہ پاک اس کو موت نصیب فرمائیں گے. یہ دعا مانگو اللہ پاک سے، اللہ ہمیں موت دے دے تو ایمان کے اعلیٰ درجے پر ہمیں موت نصیب فرما دے.
شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، اب یہ ایمان کی وجہ سے آدمی گناہوں کو بریک لگاتا ہے، اور ایمان کی وجہ سے آدمی نیکی کے اوپر چل پڑتا ہے۔ نیکی کے اوپر چلنا، نیکی کو اختیار کرنا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ ایمان تکڑا ہے، مضبوط ہے، سارے اوامر، سارے احکامات اس کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے، بہت بڑی بات ہے، بڑے خیر کی بات ہے، برکتیں آتی ہیں۔ اللہ پاک کا ایک حکم پورا ہو گیا، اللہ خوش ہو جاتے ہیں، برکتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں، دل میں جوڑ آتا ہے، پیار محبت کی، امن کی، پاکیزہ زندگی اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں۔ جہاں اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی وہاں تباہی آتی ہے، وہاں زلزلے آتے ہیں، وہاں عذاب آتا ہے، طرح طرح کی مصیبتیں، بیماریاں آتی ہیں، لوگ اچانک موت مرتے ہیں جہاں اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی ہو جائے۔ یاد رکھو، اللہ پاک کا حکم پورا کرنا بہت زیادہ اہم بات ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ احکامات آتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے دیا، ہو اپنے بیوی بچے کو لے کر فلسطین سے مکہ معظمہ کے روکے سوکھے خشک پہاڑوں کے اندر چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہ کا حکم ہو گیا۔ بیوی بچے کو لے کر فلسطین سے جو 1000-2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، پتہ نہیں کتنے مہینے لگے ہوں اس کو، اپنے بیوی بچے کو لے جاؤ فلسطین سے۔ کون سا بچہ؟ اسماعیل علیہ السلام، جو بڑھاپے کی حالت اللہ پاک نے لڑکا دے دیا۔ بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے پابندی بھی لگا دی کہ بیوی سے بات بھی نہیں کرنی ہے۔ اندازہ لگا لو، 1 گھنٹہ 2 کی بات نہیں، مہینوں کا رستہ ہے۔ بات بھی اجازت نہیں دے۔ پہنچ گئے وہاں پہ مکہ معظمہ میں۔ ہاں جی، وہ واپس آ رہے ہیں، بیوی بچے کو چھوڑ کے واپس آ رہے ہیں، تو بیوی حیران پریشان، یہ تم مجھے کیوں چھوڑ رہے ہو یہاں پہ؟ خاموش، بولنے کے اوپر پابندی دی۔ پھر پوچھا، خاموش۔ آخر میں سمجھ گئی کہ یہ تو اپنی طرف سے نہیں ہے، تو اللہ کا حکم معلوم ہو رہا ہے۔ پوچھا، کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم سے بات نہیں کی، ہنسی سر ہلایا، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ پھر فرمایا، کہنے لگی کہ اللہ پاک ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ ہم لوگ تو سروزہ میں جاتے ہیں نا، سروزہ میں تو آبادی میں، محلے میں بیوی کو بچوں کو چھوڑ نہیں سکتے کہ بھائی بیوی اکیلی ہے۔ اس کا سوچو، 1000 کلومیٹر فاصلے پہ، ہاں جی، لکو دست صحرا میں، جہاں نہ کوئی پانی کا چشمہ ہے، نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی سبز پتا ہے، نہ کوئی آبادی ہے، لکو دست صحرا۔ قرآن نے اس کو وادی غیر ذی زرع بتا دیا، وہاں چھوڑ کے جا گئے جی، اللہ کا حکم ہے۔ ایک طرف بیوی بچے، پھر محبت دل میں، دوسری طرف اللہ پاک کا حکم ہے۔ بھائی کہاں جاؤ گے؟ پھر بتاؤ مجھے، کہاں جاؤ گے؟ اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ اللہ پاک حکم پورا ہو گیا، اللہ پاک خوش ہو جائیں گے۔ اللہ خوش ہو گئے تو دنیا میں مزے کرو، قبر میں بھی مزے کرو، قیامت میں بھی مزے کرو، ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک ناراض ہو گئے تو دنیا میں بھی تنگی آئے گی، پریشانیاں، مصیبتیں آئے گی، قبر میں عذاب ہوگا، قیامت میں اور عذاب ہوگا، صراط کے اور عذاب۔ اس عذاب کا انتہا جو ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ خبردار اللہ پاک ناراض نہ ہو جائے۔ جب بچہ 8-9 سال کا ہو گیا، اللہ پاک نے دوبارہ حکم دے دیا کہ جا کے اپنے بچے کو ذبح کرو۔ اندازہ لگا لو، حکم ہے اللہ پاک کا۔ ہاں ویسی وہ طرف تک ڈانگ دے، بل طرف تک پڑانگ دے۔ ایک طرف اللہ پاک کا حکم ہے، دوسرا پیارا بچہ 8-9 سال کا ہو گیا، چلے گئے، واپس پہنچ گئے وہاں پہ۔ ہاں جی، بچے سے کہا، بچے میں تو دیکھ رہا ہوں اللہ پاک مجھے حکم دے رہے ہیں کہ تم کو ذبح کروں۔ بچہ بھی پیغمبر کا بچہ تھا، کہنے لگے، ابا جان جو حکم آپ کو ملا کر کے دکھاؤ، تم مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ ہاں، بچے کو ہاتھ پیر سے باندھ لیا، اپنے آنکھوں اوپر پٹی باندھی کہ مجھے ترس نہ آ جائے۔ اگر ترس آ گیا، میں نے بچے کو بچا لیا،
اللہ پاک کا حکم ٹوٹ جائے گا، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، بھارت نہیں یہ نہیں کر سکتا، اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے، ہر حال میں پورا ہو جائے۔ ہاں جی وہ تو الگ بات ہے کہ اللہ پاک نے جب انہوں نے چھری پھیر دی اس کے گلے کے اوپر اور تسلی کہ میں نے اس کو ذبح کر دیا اور جو پٹی اتار دیا کو سے تو بچہ پاس کھڑا ہے، اللہ پاک نے جنت سے جو ہے وہ بکرا بھیجا ہے، دمبا بھیجا ہے، اس کو ذبح کر دیا تھا۔ اللہ پاک بس بس تمہاری بات پوری ہو گئی، صادق ہو گئے، تمہارا ہاں جی اطاعت پوری ہو گئی تھی۔ تو وہی اطاعت تو ایسے ہوتے ہیں، ہمارا ہاں جی نماز کے لیے کمر ٹوٹ جاتی ہے کہ کیا کروں گا، دیر ہو گئی، بھوکا ہوں، تھکا ہوا ہوں، گرمی ہے، سردی ہے، اور وہی بہانے بنا کر بھائی اللہ کے حکم کو اپنے آپ کو قربان کر لو، زندگی بنے گی دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ سلیمان علیہ السلام ہاں جی ایسا بادشاہ گزرے جیسے ساری دنیا کے اوپر بادشاہی کی، اس کو شوق تھا، اچھے تکڑے گھوڑے جو ہے اچھی نسل والے اور جہاد کے لیے تیاری کے لیے اور بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنے گھوڑوں کے اندر معائنے کے لیے تشریف لے گئے اور اس میں ایسے مصروف ہو گئے کہ عصر کے وقت کی جو عبادت ہوتی ہے وہ وقت اس سے نکل گیا، عصر کے وقت کی عبادت کا وقت نکل گیا، ایسے غفلت ہو گئی۔ اس کا اتنا صدمہ ہو گیا کہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا، اللہ کے حکم کے تعمیر میں کمی آ گئی۔ آخر جا کر ہاں جی چوری لے کر سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا جی، سارے گھوڑوں کو ذبح کر دیا، دنیا میں فائدہ قربان کر لیا، ہاں جی قدروں والا فائدہ حاصل کر لیا، اللہ کے حکم کو پورا کر لیا۔ اس کو اطاعت کہتے ہیں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں پہنچ گئے تو عزیز مصر کی بیوی جو تھی ملکہ، اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کو دیکھ کے فریفتہ ہو گئی، اسے اپنے خواہش کو پورا کرنے لگی، طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر لیا، اللہ پاک نے ان کی حفاظت اور مادی بچا دیا۔ کہاں یوسف علیہ السلام جوبن کی جوانی خوبصورت، اور کہاں بادشاہ کی بیوی ملکہ، اللہ وہ داؤ ڈالنے لگی اس کو کیسے اس کو گرفتار کر لوں جی، اپنی خواہش پوری کر لوں اسے۔ ایک دفعہ ایک جگہ اس کو گھیر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو دروازے سارے پیچھے سے بند کر دیے، کنڈی لگا دی، تالا لگا دیا، اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی کہ پکڑ لیں اس کو۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے خوف سے بھاگنے لگا، پتہ ہے اس کو کہ دروازے کے اوپر وہ تالے لگے ہوئے ہیں، مگر جتنا ہو سکا اسے ہو سکا وہاں تو گیا۔ اللہ پاک نے غیب سے دروازے کھولے اور تالے ٹوٹ گئے اور وہ یوسف علیہ السلام باہر نکل گیا، اللہ نے بچا دیا۔ دوسری مرتبہ پہ پھر اس نے داؤ ڈال دیا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی، آگے یوسف علیہ السلام آگے اور جو ہے زلیخا پیچھے، یہ قمیض کا پیچھے والا جو تھا یہ پکڑ لیا اس نے ہاتھ میں، ہاں جی پٹ گیا، باہر جا کر شور مچائی کہ یہ میرے اوپر ہاتھ ڈالا ہے، ہاں جی اس کو سزا دی جائے۔ مقدمہ ہو گیا۔ ایک بچہ چھوٹے بچے جبھی وہ اس میں پڑا ہوا تھا، بات نہیں کرتا مگر اس نے بات شروع کر دی، کہ اس کے مقدمہ کر ہے تو دیکھ لو، اگر آگے کی طرف سے اگر دامن پھٹا ہوا ہے تو یہ مجرم ہے، اگر پیچھے والا دامن پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جو ہے یہ مجرم ہے۔ دیکھا تو پیچھے کا وہ دامن پھٹا ہوا تھا، اس سے بچ گیا۔ پھر آخر میں اس نے دھمکی دے دی کہ تم میری خواہش پوری کرو ورنہ میں تم کو جیل میں ڈالوں گی۔ ہاں قرآن میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے، ہاں جی بمقابلہ اس کے کہ میں تیرے ساتھ مل لوں، تیری خواہش پوری کروں گی۔ بتاؤ بھائی، آج کل جو عورت جا رہی ہے آدمی چاہے کہ اس کے دیکھ لوں اس کا چہرہ کیسا ہے، اگر چہرہ پٹا ہوا ہے، ہاتھ کیسے ہیں، پیر کیسے ہیں، کپڑے کیسے ہوں گے، ایسا ہوگا ایسا، ہو اس کو ایمان کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اپنے آنکھوں کو نیچے کر لو،
قرآن میں حکم آیا ہے کہ جب غیر محرم تمہارے سامنے آ جائے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لو، اللہ کا حکم ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا جو پاکستان کا مسلمانوں کا ہے، سب سے پہلے نظر کی حفاظت ہم سے نہ ہو سکے تو آگے جا کے پھر اس میں قدم اٹھاتے رہتے ہیں۔ نظر کی حفاظت ضروری ہے، اس وجہ سے شریعت نے حرام کیا ہے، پرائے اوروں کو دیکھنا، تصویروں کو دیکھنا، کھڑی تصویروں کو اور حرکت والی تصویروں کو منع ہے۔ آج پڑھتے ہیں کیا کیا، میں تو حیران ہوتا ہوں، کچھ لوگ جو ہے بیٹھتے ہی جیب سے وہ نکال لیتے، وہ کتاب کے برابر اتنا موٹا، پتہ نہیں کیا کیا اس میں دیکھتے ہیں، کیا کیا اس میں دیکھتے ہیں۔ دنیا جہان کی خرافات، بے حیائی، بے شرم، سب اس میں موجود ہے۔ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، ابتدا یہی سے ہوتی ہے، پھر آگے جا کے اس کا انتہا وہ زنا اور جرم کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے تو بڑی کامیابی ہے، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک راضی ہو گئے تو تیرے دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گیا۔ اللہ پاک کے اطاعت پہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بغاوت پر اور نافرمانی پر اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے اندر وہ چوتھے سپارے کی شروع کی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کا حکم اتر گیا کہ بھائی تم نیکی کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے محبوب چیز کو اللہ کے لیے قربان نہ کرو۔ نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے محبوب چیز جو تیرے دل میں اس کی محبت پڑی ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کر لو تو نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاؤ گے۔ حکم آ گیا، ہاں جی، لوگ دیکھنے لگے کہ میرے دل کے اندر کس چیز کی محبت ہے۔ ایک صحابی آ گیا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو ایک باغ ہے جو مجھے بہت محبوب ہے، اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ اس کو قربان کر لو، میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کے نام کے اوپر، تاکہ میں ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جاؤں۔ 50,000 پتہ نہیں کتنے اس میں درخت ہے، اس کو صدقہ کر دیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی قربانی قبول ہے، اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لو۔ ایک حضرت آ گئے، یا رسول اللہ مجھے میرا ایک گھوڑا رکھا ہے، پال رکھا ہے، بہت حسین اور خوبصورت، تکڑا، مضبوط، مجھے بہت محبوب ہے۔ اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ قربان کر لو اس کو، میں اس کو پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں تاکہ اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے۔ کوئی آ گیا کہ میری ایک باندی ہے، بہت حسین ہے، بہت تکڑی ہے، اچھی خدمت کر دی ہے، اللہ نے حکم فرمایا کہ قربان کر لو محبوب چیز کو، میں اس کو پیش کرتا ہوں تاکہ میں اللہ پاک کے جو ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اس میں پہنچ جاؤں۔ ایمان اس کی قدر کر لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب امیر بن گئے تو کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کیا فرمایا کہ میں زندہ ہوں اور دین میں کمی آ جائے گی، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ پاک کا ہر حکم پورا ہو جائے، اللہ پاک کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں، زبان کے لیے اللہ پاک کے احکامات ہیں، آنکھ کے لیے اللہ پاک کے احکامات ہیں، کان کے لیے اللہ پاک کے احکامات ہیں، کمائی کے لیے اللہ پاک کے احکامات ہیں۔ اپنی زبان میں اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرو، اپنے آنکھ کے اندر اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرو، اپنے کان کے اعتبار سے اللہ پاک کے احکامات پورا کرو، اپنے کمائی کے اعتبار سے حلال کمائی حاصل کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اوقات کی حفاظت کر لو، ہاں جی، ناجائز چیزوں میں اپنے اوقات کو مت لگاؤ، ضائع مت ہونے دو، اس کو اللہ پاک کی اطاعت میں لگاؤ۔ وہ حدیث مبارک مفہوم کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو جنتی کو کسی بات کا افسوس اور قلق نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی رضا کے بغیر گزر گئی ہے۔ جو وقت دنیا میں اللہ کی رضا، اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہے، اس کے اوپر جنت میں بھی افسوس ہوگا، حالانکہ جنت خوشیوں کی جگہ ہے، مگر وہ وقت جو دنیا میں ایسے ضائع ہو گیا جنت میں اس کو افسوس ہوگا۔ اگر میں وہ وقت بھی دنیا میں اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی رضا میں گزار دیتا تو آج میرے اور درجات میں بلندی ہوتی۔ تو بھائی یہ قدر کر لو، دنیا کی زندگی اللہ پاک نے آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے۔ بے شک تمہیں بادشاہی مل گئی، تم بادشاہ بن گئے، بادشاہ، ہاں جی، سونے کا کیا کہنا اور چاندی کا کیا کہنا، مگر
ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوئی، ایمان کا ذرہ نصیب نہیں ہوا، تو تم سے زیادہ بدبخت آدمی کوئی نہیں ہے، بدقسمت آدمی کوئی نہیں ہے کہ دنیا کو تم نے جمع کر لیا، سارا سونا چاندی پلازے بنا دیے اور زمین خریدی اور مارکیٹیں لے لی، ہاں جی سارے تعیش سامان، مگر ایمان کے بغیر چلے گئے، تم بدبخت آدمی ہو، بد نصیب آدمی ہو۔ آخرت کے لیے تم نے کچھ تیاری نہیں کی بھائی، وہاں پہ نہ بھائی کام آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ آدمی بھاگ جائے گا، اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اپنے باپ سے بھاگ جائے گا، اپنے دوستوں سے بھاگ جائے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے کہ لوگ اس کے بھائی اس کے پاس آئیں گے، اس لیے کہ وہ مجھے تو نیکیوں کی ضرورت ہے، مجھے نیکی دو تاکہ میں عذاب سے بچ جاؤں۔ یہ کہے گا کہ مجھے خود ضرورت ہے، کیا پتہ میرا کا کیا حال ہوگا، میں تم کو جو ہے نیکی نہیں دے سکتا۔ بھائی کو جواب دے گا، باپ کو جواب دے گا، ہاں بیٹے کو جواب دے گا، خاوند کو جواب دے گا۔ تو بھائی وہاں کوئی ایک نیکی کے لیے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ایک نیکی کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ ہزار بولو کہ بھائی میرے تول میں ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، ایک نیکی مل جائے تو میرا تول بھاری ہو جائے گا، میں عذاب سے بچ جاؤں گا، ہاں جی لہٰذا مجھے ایک نیکی دے دو تاکہ میرا تول پورا ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، نیکی کمانے کی جگہ تو یہ ہے، یہ آج میں پڑھ رہا تھا جو حج پہ جائیں گے، ہاں جی آج حج کا سیزن آ رہا ہے نا، تو حج کے اوپر جو جائے گا مکہ معظمہ سے مینا اور مینا سے عرفات تک جو قدم اس کے اٹھیں گے، ہاں جی تو ایک ایک قدم کے اوپر 700 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ ہر قدم کے اوپر 700 نیکیاں، اور ایسی نیکیاں حرم شریف کی نیکیاں ایسے کہ ایک نیکی بدلے میں 1,00,000 نیکی ملے گی۔ ایک نماز پڑھ لیا 1,00,000 نمازوں کا اجر ملے گا، ہاں جی ایک نیکی کر لی، سبحان اللہ کہہ دیا، ایک قرآن نے ختم کر لیا، جو بھی نیکی کر لی اس کا اجر 1,00,000 کے برابر وہاں کی نیکی ملتی۔ اور پھر حرم کی نیکی جو حاجی جاتا ہے، ہاں جی تو 700 نیکیاں ہر قدم پہ ملے گی۔ اب 700 کو 1,00,000 میں ضرب دے دو کروڑوں کا بن جاتا ہے، ایک قدم پہ کروڑوں نیکیاں۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو آدمی بھاگا اپنے باپ کے پاس کہ ایک نیکی مجھے بھائی کے پاس جائے گا، کوئی اس کو نیکی دینے تیار نہیں ہے۔ آج کمائی کا وقت ہے، کما لو، حج کر لو کہ پہاڑوں کے برابر نیکی اللہ پاک آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ مسجد کی طرف جاؤ، ہر قدم کے اوپر ایک نیکی ہے۔ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھو، پیار سے محبت سے ہاتھ کے اندر جتنے بال آ گئے اتنی نیکیاں تم کو ملیں گی۔ قربانی کے اندر جانور ذبح کر لو، اس کے بدن کے اوپر کتنے بال ہیں اتنی نیکیاں تم کو ملیں گی۔ سبحان اللہ کہہ دو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اتنی نیکیاں کی زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔ یہ کمائی کا وقت ہے، یہ بوائی کا وقت ہے، نیکی کما لو، آخرت میں کام آئے گا، پھر اور کوئی چیز کام نہیں آئے گا۔ ڈگری تم نے MSc کی، PhD کی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، یہ نہیں پوچھا جائے گا بھائی، یہ نہیں پوچھا جائے کہ تم نے کھانے کے اعتبار سے مرغ پلاؤ کھائے ہیں یا روکھی سوکھی روٹی کھائی یا فاقے برداشت کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ ایمان لاؤ، ایمان بھائی، ایمان میں کون سا لائے ہو؟ ایمان کھڑا ہے تو مزے کرو، ایمان اگر کھوٹا ہے تو پھنس گئے، بس پھنس گئے۔ کوئی باپ بیوی بھائی بیٹا بھائی مدد نہیں آئے گا۔ ایسا سے بھائی ہوش سے قدم اٹھاؤ، ہاں جی یہ کمائی کا وقت ہے، اللہ پاک ہمیں ہاں جی آخرت کا یقین نصیب فرما دے۔ یہ آخرت کی بات ہمارے یہ ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایمان کی بات میں عرض کر رہا تھا، ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان 7 باتوں کا مجموعہ ہے، 7 باتیں حق اور سچ سمجھ کر، بغیر دیکھے ان کو حق اور سچ سمجھ کر اس کو دل میں اتارنا، اس کا اقرار کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 7 باتیں ہیں بنیادی، بغیر دیکھے اس کو حق اور سچ سمجھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ ہے، قائم اور دائم ہے، سمیع اور بصیر ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، خبیر ہے، خبردار ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ حی اور قیوم ہے، وہ محیی اور ممیت ہے،
معز و مذل ہے، نافع و دار ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، 100 نام ہے، 100 نام. ان 100 ناموں میں اللہ پاک کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ پاک جل جلالہ تنہا ان 7 ناموں کے مالک ہیں. اللہ قدرت والے ہیں، اپنی قدرت سے جو چاہے وہ کر سکتے. اسباب کے ساتھ بھی اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں، اسباب کے بغیر بھی اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر لیا اپنی قدرت سے. مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے ماں باپ سے پیدا کر لیا. بی بی حوا کو اللہ پاک نے عموم کے خلاف آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا فرما دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے عموم کے خلاف باپ کے بغیر بی بی مریم کے پیر سے پیدا فرما دیا. ہم آپ کو اللہ پاک نے ماں باپ سے پیدا فرما دیا. اور بہت سے مرد عورتیں ایسی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک بلی کے برابر، ایک سوئے کے برابر بچہ پیدا ہو جائے. اللہ نہیں چاہتے تو نہیں ہوگا. جی قرآن میں آتا ہے کہ جس کو چاہے اللہ پاک سارے لڑکے دے دے، جس کو چاہے اللہ پاک سارے لڑکیاں دے دے، جس کو چاہے اللہ پاک لڑکے دونوں دے دے، جس کو چاہے اللہ پاک کچھ بھی نہ دے. یہ کس کا کام ہے بھائی؟ اللہ کا کام. تو بھائی یہ اللہ کے صفات بیان کرو، اس سے ایمان کو تقویت ملتی ہے. اتنا ذکر کرو، اتنا قرآن پڑھو، اتنے تسبیحات پڑھو، اتنے خیر کے کام کرو کہ تم کے ہر طرف جہاں دیکھو تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آ جائے. بارش ہو تو اللہ نظر آ جائے، زلزلہ ہو تو اللہ نظر آ جائے، صبح ہو جائے تو سورج نکلتے وقت اللہ نظر آ جائے، غروب کے وقت، بارش کے وقت، زلزلے کے وقت، اور گرمی میں اور سردی میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آ جائے. اس وجہ سے اللہ پاک کا حکم کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ پاک کے حکم کے ساتھ جکڑا ہوا ہے. کائنات کے نقشوں سے وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. یہ لوہا ہے، اس میں کہتا اللہ پاک نے لوہے کے اندر سختی رکھی ہے. ایسے ہم مکان بناتے ہیں، پل بناتے ہیں اور طرح سے استعمال کرتے ہیں، تلوار بناتے ہیں. اسی لوہے کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنچا کر نرم کر دیا، اور وہ اس کو مروڑ کے تار بناتے تھے، اسے پہ ذرا بناتا تھے. اللہ پاک نے لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا. اللہ پاک جل جلالہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے قرآن میں آتا ہے پگھلے ہوئے تانبے کی چشمے بہا دی. پگھلے ہوا چانبا قرآن میں آتا ہے وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بنا دی. اور یہ دیو اور جنات اس کے لیے اس سے برتن بناتے تھے، ٹینکے بناتے تھے اور دیگ بناتے تھے طرح سے تانبے سے. تانبے میں اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا حکم ہو جائے. لوہے میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا حکم. دواؤں میں کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے حکم سے صحت ملے گی. اللہ چاہیں گے اللہ نہیں چاہیں گے تو امریکہ کے اور ہندوستان کے بنے ہوئی دوائیوں کو کھاؤ، فائدہ نہیں ملے گا. فائدہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. دوا میں صحت اگر ہے تو اللہ کے عمل کی وجہ سے ہے. چوری کے اندر کاٹنا ہے تو اللہ کے عمل کی وجہ سے ہے. آگ کے اندر اگر جلانا ہے تو اللہ کے عمل کی وجہ سے ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک نے براہ راست حکم دے دیا، او آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے اوپر سلامتی والا ٹھنڈا ہو جا. آگ کی مجال تھی. فرمایا گیا کہ یہ وہ میرے زندگی کے بہترین دن تھے جو نمرود کے آگ کے اندر میں نے گزارے ہیں. آگ کے اندر پہنچا دیا، کھلایا بھی پلایا بھی، حفاظت فرما دی. وہ آگ کے اندر جلانا ہے تو اللہ کے عمل کی وجہ سے. اگر چوری اور چاقو میں کاٹنا ہے تو اللہ کے عمل کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام پورے زور سے نبوت والے زور کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چوری پھیر دی. اللہ نے فرمایا خبردار ایک بار بھی کر نہ جائے. اللہ تو بھائی کرنے والے حقیقی ذات اللہ جل جلالہ کی ذات ہے. ایمان کے اندر پہلا قدم جو ہے اس اللہ کو پہچانو، اتنی باتیں سنو، اتنی باتیں زبان سے بولو، اور اس کے مطابق سوچو تاکہ تم کو اللہ پاک نظر آ جائے. ہر جگہ جدھر دیکھو تمہیں اللہ نظر آ جائے. تو بھائی ایمان بہت لازمی چیز ہے. پہلے چیز اللہ پاک کو پہچانو،
جس کو یہ حقیقت نصیب ہو گئی، جس نے اللہ پاک کو پہچان لیا، بہت اونچا مرتبہ ہے، جس کو صوفیوں کی زبان میں معرفت کہتے ہیں. اس نے اللہ پاک کو پہچان لیا، اور جس نے اللہ پاک کو پہچان لیا وہ اللہ پاک کے احکامات کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور گناہوں سے رکنا آسان ہو جائے گا. یہ ایمانی کیفیت دل کی صفت ہے. ہاں جی، یہ ہر ایک حکم پورا کرنے سے اس میں قوت آ جاتا ہے، یہ ایمانی قوت مضبوط ہو جاتی ہے، سارے طاعات آسان ہو جاتے ہیں. سخت گرمی کے اندر حال کے مہینے میں روزہ رکھنا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. ہاں جی، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں، حال کے مہینے میں عصر کے بعد بالکل جان سے وہ دم نکل جاتی ہے، بے جان ہو جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے. اللہ پاک کا حکم ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو. آفتاب کو دیکھو، ابھی 10 منٹ باقی ہے، صبر صبر صبر. ابھی 5 منٹ باقی ہے، صبر صبر. ابھی ہو گیا وقت، چلو بھائی بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزق. اوہ، پھر پیو، پھر پانی پیو، پھر ٹھنڈا پیو، پھر شربت پیو، پھر روٹی کھاؤ، پھر چٹنی کھاؤ، پھر حلوہ کھاؤ، پھر پھل فروٹ کھاؤ، سو مزے ہو. جی میں تو کہتا ہوں جوانوں سے، اللہ پاک حکم ہے کہ رک جاؤ، بریک لگا لو. جو ان کی جوانی ہے بریک لگا لو، خبردار باہر مت جانا، شریعت سے باہر نہیں جانا ہے، بریک لگا لو بریک لگا لو. حتیٰ کہ وہ موقع آئیں گے اللہ پاک کے حکم خلاف ورزی، مگر اس نے ایمان کی وجہ سے بریک لگا لیا ہے، بریک دبا کے پکڑ لیا، گناہ سے اپنے آپ کو روکا، آخر میں جو ہے اس کی شادی ہو گئی اور نکاح ہو گیا. اب جاؤ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو. پابندی پابندی پابندی. تو بھائی پابندی سیکھنی ہے ہم نے. جس نے پابندی سیکھ لیا اللہ پاک کو اس کو موت کے اوپر آزادی نصیب فرمائیں گے. جس نے دنیا میں آزادی کی زندگی گزاری، موت آتے ہی اس کے ہتھکڑی پہ لگ جاتی ہے. اللہ پاک کے احکامات کی پابندی، زندگی آیت برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. جس انسان کی زندگی میں ہاں جی بندگی نہیں ہے، غلامی نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، وہ بعد میں شرمندہ ہوگا. جس نے دنیا میں پابندی اختیار کر لی اللہ پاک اس آخرت میں آزادی نصیب فرمائیں گے. وہی پہلی بات کلمے کے اندر، ایمان کے اندر اللہ پاک کا کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے، اس پہ غیرت کرنی ہے، اس کے اوپر جمنا ہے. امتحان آئیں گے، خدا بجے ٹنکائی پخوابہ، پہلے وہ مٹی کے برتن آتے تھے بازار میں، اس کو آپ میں اٹھا کے ہاتھ میں رکھتے، پھر دوسرا کہتے ہیں کہ آواز کیسے آ رہی ہے، یہ ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے یا ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے. پجا براتلا پجا، جہاں سے ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے سمجھے کہ یہ صحیح ہے، جہاں سے ٹک ٹک تو سمجھتا ہے کہ اس میں ٹوٹا ہوا ہے، کریک ہے. اللہ مجھے ٹنکائی، امتحان میں راضی، جم جاؤ اللہ پاک کے حکم کے اوپر. کچھ بھی ہو جائے، لالچ آ جائے روپیوں کی، ہاں بنڈل بنڈل روپیوں کی، اللہ پاک دی گورے سے کون خواہ دے حکم ماتے اور پیسے اخلے اور پیسوں تا لتا ورکے اور حکم سر طرح سے ٹول پر امتحان کے. ہم سب امتحان میں پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھ لو. وقتاً فوقتاً طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں. رک جاؤ، اللہ پاک کے حکم کو غیرت کرو، اللہ پاک حکم پورا کر لو چاہے اس میں ناگواریاں آ جائے. تو بھائی اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما دے. ایمان کا تقاضا یہی ہے، ہم ایمان والے ہیں، اللہ پاک کے احکامات کے اوپر پر جو ہے نا ہم غیرت کریں گے. مولانا محمد احمد صاحب فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی جو ہے نا اللہ کے حکم کے اوپر مر مٹنا سیکھ لو، اللہ پاک کے حکم کے اوپر مر مٹنا سیکھ لو. اسی کو ایمان کہتے ہیں. میں مر جاؤں، میں قتل ہو جاؤں، میرا گھر لٹ جائے، ہاں جی میں اکیلے رہ جاؤں، مگر میں اللہ پاک کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اس کے اوپر جمے رہو جمے رہو. کوئی لالچ، کوئی آدمی کسی لالچ میں نہ آئے، نہ عورت کی لالچ نہ جائے، نہ پیسوں کی لالچ نہ جائے. ہاں جی اسی کو ایمان کہتے ہیں. ایمان میں نے عرض کر دیا کہ ایمان اگر تو کم ہے تو 5 روپے میں آدمی جھوٹ بول لیتا ہے، 5 روپے کے لیے چوری کرتا ہے، 5 روپے. ایمان مضبوط ہو تو لاکھوں نہیں کروڑ روپیہ اس کو تھوک دیتے ہیں، اس کو لات مارتے ہیں کہ نہیں لوں گا، اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے.
اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما دے. یہی اسی کو ایمان کہتے ہیں. اس جذبے کا کوئی آدمی ایک ذرہ برابر دنیا سے رہ گیا، ہاں جی، وہ بھی ہمیشہ کے جہنم سے بچ گیا اور ہمیشہ کی جنت میں جائے گا جی. اس کو کمال و عاجز کا وقت ہے. عمومی طور پہ عاجز کا احساس ہی نہیں ہے. ہم دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کما رہے ہیں، روپیہ کماتے ہیں، ہاں جی، اور سمندر پار بھی جاتے ہیں روپیہ کمانے کے لیے. ہاں جی، سمندر پار جاتے ہیں. ایک آدمی مجھے ملا قطر میں، میں نے کہا کب آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تولا ہو. میں نے کہا کتنا؟ 30 سال سے یہاں پڑھا ہوں. 30 سال سے دنیا کمانے کے لیے وہاں پہ قطر میں پڑا ہوا ہے. دنیا کمانے کے ہم جاتے ہیں اور مسجد کو، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے واسطے گھر سے جو ہے مسجد تک جانا ہمارے لیے بار بن جاتا ہے، مسلم بن جاتا ہے. نہیں بھائی، ہاں جی، حکم ہے کہ تم سفر کرو، دین کے لیے سفر کرو. تو بھائی اللہ پاک ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرما دے. اسی کو ایمان کہتے ہیں. پہلی بات ایمان میں اللہ پاک کا حکم پورا ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. کوئی ملامت کرے، کوئی برا بلا کہے، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی خفا ہو جائے، ہاں جی، وہ حضرت جی ہمیں فرمایا کہ بھائی ہم اللہ پاک کے حکم کے ساتھ ہیں اور کسی کے ساتھ پکے طور پہ نہیں ہے، نہ بھائی کے ساتھ، نہ باپ کے ساتھ، نہ دوست کے ساتھ، نہ پٹھان کے ساتھ اور نہ پاکستان کے ساتھ. ہم اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ جس کو چاہے گا اس کا ساتھ دیں گے، جس کو چاہے گا مخالف ہو جائے اس کا مخالف ہو جائیں گے. باپ اگر ظالم ہے، ہاں جی، تو ہم اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہیں. اللہ پاک حکم ظالم کے ساتھ دینے کا نہیں ہے. یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک مسلمان نے ہندو کو تپڑ مارا اور ظلم کر دیا، اس وقت وہ مسلمان نے ظالم ہے اور ہندو یہ مظلوم ہے، حکم ہے کہ تم مظلوم کا ساتھ دے دو، ظالم کے مخالف ہو جاؤ اگرچہ وہ مسلمان ہے. اس نے ظلم کیا ہے؟ ہم مسلمان کے ساتھ ایسے پکے طور پہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کام کرے تو بھی اس کے ساتھ ہیں، غلط کام کرے تو بھی اس کے ساتھ ہے، بھائی مسلمان. نہیں نہیں نہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ جس کا ساتھ دینے کو حکم رہا ہے اس کا ساتھ دیں گے. جس کے مخالف کھڑے ہونے کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالف ہوں گے. نماز کے متعلق فرمایا اسی سب بات کو واضح کرنے کے لیے کہ بھائی ہمیں شوق ہے نماز پڑھنے کا، شکر ہے، بڑی بات ہے، مگر جب اللہ پاک نے روکا ہے کہ بھئی اس وقت نماز مت پڑھو، طلوع آفتاب کے وقت جو ہے نماز پڑھنا وہ منع کیا گیا ہے. غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے. زوال کے ساتھ جب سورج بالکل سر پہ آ جائے منع ہے. ہم نماز کے ساتھ ایسے پکے نہیں ہے کہ جائز وقت میں بھی پڑھے، ناجائز وقت میں بھی پڑھے. نہیں 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 نہیں، ایسے پکے طور پہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں. اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا تو پڑھیں گے، وہ رکنا کا ہے تو اسے رک جائیں گے. عید کے متعلق یہی بات ہے. رمضان اللہ پاک کا حکم ہے کہ روزہ رکھو صبح 7 سے لے کر غروب آفتاب تک، ہاں جی، اور ایسے عید ہو جائے پھر کیا ہے؟ اب اللہ پاک کا حکم کیا ہے؟ تم کھاؤ پیو اور خوشیاں مناؤ. اس واسطے کہتے کہ جو عید کے دن جو روزہ رکھے، ہاں جی، اللہ پاک نے منع کیا ہے، اور تم عید کے دن روزہ رکھتے ہو تو اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے. ہم روزے کے ساتھ ایسے پکے طور پہ نہیں ہیں کہ اللہ پاک کا حکم ہے تو بھی روزہ رکھیں گے، اللہ پاک نے منع کیا ہے پھر بھی روزہ کریں. ہم روزہ کے ساتھ ایسے پکے نہیں ہیں، نہ نماز کے ساتھ ہیں، نہ باپ کے ساتھ ہیں، اور نہ پٹھان کے ساتھ ہیں، اور نہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہیں، اور نہ مسلمان کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ نہیں. ہم تو پکے طور پہ اللہ پاک کے ساتھ ہیں. اسی کو ایمان کہتے ہیں. اللہ پاک یہ جذبہ ہمیں نصیب فرمائے. ہاں جی، اس طور پہ جو اللہ پاک کے احکامات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ہستی ہے، اللہ پاک نے ہمارے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ زندگی گزارنے کا بھیجا ہے. صاف قرآن میں آیا ہے کہ تمہارے لیے دنیا میں بہترین نمونہ جو گزارنے والے ہیں وہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ پاک نے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ طریقہ بھیجا ہے. کیا مطلب؟ آپ کے خطا وضع، آپ کے بال رکھنے والے اتارنے والے، آپ کے کھانے کا طریقہ، آپ کے سونے کا طریقہ، آپ کے پانی پینے کا طریقہ، آپ کا رسم چلنے کا طریقہ، ہاں جی، آپ کے گھر کی زندگی، گھر کے باغ زندگی، مسجد کی زندگی، میدان جنگ میں زندگی، مکمل طریقہ زندگی گزارنے کا اللہ پاک نے ہمیں نمونہ بھیجا ہے کہ ایسی زندگی گزارو جس پہ اللہ پاک خوش ہو جاتے ہیں، جس اللہ پاک مدد فرماتے ہیں اور نصرت فرماتے ہیں.
کہ بھائی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہر چیز میں لازمی ہے، اس کی ہر چیز میں رعایت رکھنی، نبی علیہ السلام کی سنت کی رعایت رکھنی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ ہاتھ پیر کے استعمال میں دائیں بائیں کی رعایت سنت ہے، کچھ کام دائیں ہاتھ سے کرنے، کچھ کام بائیں ہاتھ سے کرنے، تعداد کے اندر تا کی رعایت سنت ہے، اطراف کے اندر کعبہ شریف کی رعایت سنت ہے۔ کچھ اعمال کرو گے تو کعبہ شریف منہ کرنا فرض ہے، نماز کرنا تو فرض ہے، تلاوت کے اندر بھی وہ مستحب ہے۔ ہاں جی، دعائیں مانگنے کے لیے قبلے کی طرف منہ کرو، نماز پڑھو تو وہ پڑھو، اور جو ہے تلاوت کرو تو قبلے کی طرف منہ کرو، دعائیں مانگو تو ہاں، مگر پیشاب کرو پھر دوسری طرف منہ پڑھو، تھوکو تو پھر دوسری طرف کعبہ شریف کی طرف مغرب کی طرف تھوکنا بھی منع ہے۔ وہی رعایت کرنی ہے نبی علیہ السلام کے اپنے کھانے پینے میں، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جو آداب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے آداب ہیں، ان کے رعایت رکھو جی۔ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ ولا برکت اللہ سے کھاؤ جی۔ ہاتھ دھو، یہاں تک فرمایا کہ ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کو سوکھو نہیں، کپڑے تولی سے خوش مت کرو، اور کھانا کھانے کے بعد پھر دعا پڑھو اور پھر ہاتھ دھو لو، پھر چھان سے تولی سے سکھاؤ، اللہ پاک دعا مانگو، اللہ پاک اللہ رب کھانے کے بعد دعا، کھانے سے پہلے کے دعا مسنون ہے، گھر میں داخلے کے وقت اپنے مستقل دعا ہے۔ ہاں جی، بیت الخلا کے اندر جانا ہے تو پہلے بائیں پیر رکھو، مسجد میں جانا ہے تو پہلے دائیں پیر رکھو جی، مسجد سے نکلتے ہیں پہلے بائیں پیر نکالو، بیت الخلا میں سے نکلتے پہلے دائیں پیر نکالو، دائیں بائیں کی رعایت سنت ہے۔ ہاں جی، اس کا اہتمام کرو۔ اپنے بالوں کے اندر کون سے بال رکھنا ہے اس کو رکھو، کون سے بال اتارنے ان کو اتارو، نبی علیہ السلام کے اتباع اختیار کر لو، اس میں اللہ پاک کی خوشنودی ہے۔ اللہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے اور کامل اتباع کی توفیق نصیب فرما دے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں۔ ایک ایک چیز کو نکالو نہیں، ایک چیز کو داخل کرو جی اپنے زندگی میں، اپنے زندگی کو مزین کر لو، خوبصورت کر لو، سجاؤ سنتوں سے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو وضو بسم اللہ سے شروع ہو جائے اور مسواک سے ہو جائے، وہ وضو جو بسم اللہ اور مسواک سے ہو جائے، اس وضو کے اوپر جو نماز پڑھو گے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اس واسطے بات سنت ایسی ہے کہ ایسے اس کے ثواب کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ وضو کرو تو بسم اللہ سے کرو اور مسواک سے کرو جی، مستحبات کی رعایت رکھو جی اچھی طریقے سے۔ ہاں جی، بدن میں یہ ہاتھ ہے کونی تک، اور مسا ہے اور چہرہ ہے اوپر سے دائیں بائیں، اور پیر، اس میں ایک ناخن کے برابر اگر جگہ سوکھا رہ گیا ہاں جی تو وضو ناقص ہو گیا، ناقص وضو پہ جو نماز پڑھے وہ بھی ناقص ہو جاتا ہے۔ ایسے ویسے بھائی سنتوں کا تو ہے ہی، سنت کر لو، چہرے پہ پانی ڈالو، داڑھی ذرا گھنی ہے تو اس کے اندر خلال کرو، پانی ڈالو، پھر ہاتھ ایسے کرو جی، مستقل سنت ہے۔ مسا کرو تو معلوم کر لو مسا کیسے کیا جاتا ہے، سر کے اوپر مسا۔ تیمم کا معلوم کر لو کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ غسل کے فرائض ہاں جی معلوم کر لو، ایک بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوا، غسل نہیں ہوئے تو جنابت کی حالت میں پھرتے رہو۔ پھر فرائض کے اہتمام تو ضروری ہے، واجبات کا اہتمام ضروری ہے، سنتوں کا ہے، مستحبات کا ہے۔ اپنی زندگی کو ہر چیز کے اندر پوری فرائض واجبات سنتوں کے علاوہ مستحبات کی رعایت کرو، پھر وہ عمل شاندار بنے گا، جاندار بنے گا، نورانی بنے گا، اللہ پاک کے ہاں قبولیت تک پہنچے گا۔ نماز پڑھو ہاں جی تو ادب کے ساتھ۔ حاجی عبداللہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہاتھ جو ہے ایسے تکبیر کرو تو اس کے ہاتھ کا جو تھیلی ہے یا تھیلی اس کا رخ قبلے کی طرف ہو، ایسا ہو، ایسا نہ ہو، ایسے ہو، اور جو انگلیاں ہیں اس کو تھوڑے سے جھکا لو، بیت اللہ شریف کی طرف جھکاؤ، ایسے کرو جی۔ پھر جو ہے ہاں جی ناف کے اوپر ہاتھ رکھو،
یہ 2 انگلیاں ایک اوپر ایک نیچے 3 ایسے آگے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ اہم باتیں ہیں، اسے نماز جاندار شاندار بن جاتا ہے۔ رکوع میں جاؤ ہاں جی تو یہ ہاتھ بالکل سیدھے ہو، ایسے نہ ہو بڑے نہیں، اور یہ پاؤں جو ہے بالکل سیدھے پاؤں ہو، ایسے ہو، کمر بالکل سیدھی ہو۔ سجدے میں جاؤ تو ہاں انگلیاں بند کرو، لوگ بڑے شوق سے آتے ہو ایسے کھلاؤ، نہیں نہیں، سجدے کے اندر یہ انگلیاں بند کر لو، اس میں جگہ نہیں ہونی، اور آرام آرام سے پڑھو۔ فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھا کرو، باقی نماز صحیح نہیں ہے، کم از کم آرام سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ، 1 دفعہ سجدے سے سر اٹھائے آرام سے بیٹھ جاؤ، ایک سانس لے لو، پھر دوبارہ سجدے میں جاؤ، کوے کی طرح ٹونک مت مارو۔ ایسی نماز جب تم پڑھ چکے ہو اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں، اور نماز میں ہاں جی اگر سستی آ گئی ہاں جی فرمایا کہ جو میرا دل چاہتا ہے کہ جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے اور ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بغیر عذر کے اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں اور ان کے گھر کو جلا لوں۔ تکبیر اللہ کا اہتمام، اس کا حرص، پہلے صف میں آنے کا حرص اور شوق ہو۔ شریف آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، وہ سب سے اخیر میں جاتا ہے، اور مسجد کے اعمال اس میں جڑا ہوا ہے جی، کہیں نماز ہو، کہیں نوافل ہو، کہیں تلاوت قرآن ہو، کہیں درس قرآن ہو، کہیں تعلیم کا حلقہ ہو، کہیں مشورہ ہو، یہ مسجد کے اعمال ہیں۔ اپنے اوقات کو لگا لو مسجد کے اعمال میں اور شریک ہو جاؤ۔ تو بھائی جس نماز میں خشوع نہ ہو، عاجزی نہ ہو ہاں جی تو کیا ہوگا؟ باقی نماز ہوگی وہ تو اللہ پاک یہاں پہنچ جاتا ہے اور پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کو اس کے منہ پہ مار دی جاتی کہ یہ تمہاری نماز ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری نماز قبولیت کے مقام تک پہنچ جائے۔ اپنی طرف سے کوشش کر لو، بہتر سے بہتر نماز، ٹھہر ٹھہر کر نماز، اور اللہ کا دھیان رکھو۔ قیام کے اندر جو ہے اپنے سجدے کی جگہ جہاں سجدہ پڑے گا وہاں دیکھو، رکوع کے اندر پاؤں کو دیکھو، سجدے کے اندر ناک کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اپنے آنکھوں کو قابو میں کرو۔ باہر جاؤ گے تو پھر آنکھیں قابو میں ہوں گی، اگر نماز میں آنکھیں قابو میں نہیں ہے باہر جا کر بھی وہ غیر محرم کی طرف دیکھتا رہے گا۔ اس وجہ سے بھائی نماز کے اوپر محنت کر لو۔ نماز کا تعلق باہر کی زندگی سے بالکل لازم ملزوم ہے۔ نماز اچھی ہوگی باقی زندگی اچھی ہوگی، اگر نماز خراب ہو گئی تو باہر کی زندگی ایسی گڑبڑ کی طرف گزر جاتی ہے۔ باہر کی زندگی ترتیب پہ آ جائے اس کے نماز کے اوپر محنت کر لو، نماز جاندار ہوگی، شاندار ہوگی، قبولیت کے مقام تک پہنچے گی تو باہر زندگی تمہاری پاک صاف شفاف ہاں جی زندگی اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ اس وجہ سے بھائی ہاں جی پہلی بات جو ہے وہ تو کلمے والے زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، اور دوسری بات نماز کے اوپر محنت کر لو۔ ہاں جی جس کو 40 دن تکبیر اللہ کی توفیق مل جائے، یعنی 200 نمازیں مسلسل، جس کو پہلی تکبیر کے ساتھ امام کے ساتھ شریک ہو گیا ہاں جی اس کو 2 انعامات ملیں گے، نہ وہ منافق مرے گا اور نہ وہ جہنم میں مرے گا۔ اس کی حرص کر لو۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ بھائی زمانے سے ہم تبلیغ میں لگے، ہمیں وہ شوق اور جذبہ پیدا ہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں اور میں تکبیر اللہ سے نماز پڑھوں۔ اس کی حرص کرنی چاہیے، اس میں مقابلے ہونے چاہیے، ایسے آگے ایک دوسرے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں چاہیے۔ یہ 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے ایک نماز ہے، باقی تو سارے اس کے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ تو بھائی آنکھیں کھول کو، تم خاص آدمی ہو، تیرے اوپر اللہ کی نظر ہے، تمہارا ہر چیز محفوظ ہو رہا ہے۔ اب تو مصیبت آ گئی، یہ جو ہے ویڈیو کیمرے لگے، یہ جو موبائل میں یہ دنیا کے لوگ ہم نے اپنے اوپر نگرانی کر رہی ہے، اللہ پاک کی نگرانی بھی ہماری ہو رہی ہے، ہماری ویڈیو بن رہی ہے، ہمارا ہر حرکت محفوظ ہو رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ میں اکیلے پڑا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ تم اللہ پاک سے چھپ نہیں سکتے، اللہ پاک سے بھاگ نہیں سکتے۔ اس واسطے بیدار رہو، خیال سے قدم اٹھاؤ، احتیاط سے قدم اٹھاؤ۔ کہیں ہاں جی میں امریکہ گیا 2 سال وہاں پڑھا تو میرے چچا نے مجھے خط لکھا، اس نے کہا کہ تم تو امریکہ گئے ہو،
مگر امریکہ میں کیچڑ بہت زیادہ ہے، احتیاط سے قدم رکھو کہیں پھسل نہ جائے۔ اندازہ کر لو ہمارے سب کے لیے جو ہے کیچڑ ہے، کیچڑ، قدم اٹھائے احتیاط سے کہیں پھسل نہ جاؤ جی، اللہ پاک کا حکم ٹوٹ نہ جائے، نبی علیہ السلام کی طریقے کے خلاف ورزی نہ ہو جائے، اس کا احتیاط کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہمارا ہر چیز محفوظ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہاں جی توفیق نصیب فرما لے، احساس ہو جائے ہاں جی، اور تیاری کر لو، ہم نے مرنا ہے، میرا دل چاہے نہ چاہے اللہ پاک کا فیصلہ ہو جائے پھر جانا پڑے گا۔ وہ ایک بادشاہ اپنے تاج پوشی کے دن میں جشن منا رہا تھا، اور وہ بہت تکڑا سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اور شاہی لباس پہنا کر تاج پہنا کر وہ جاتے تھے، ادھر بھی لوگ سلامی دے رہے ہیں، درمیان میں ایک فقیر آ گیا اور گھوڑے کو لگام سے پکڑ لیا۔ لوگوں نے منع کیا، بڑا نہ کہ میں نے بات کرنی ہے ہاں جی، لوگوں نے منع کیا مگر وہ نہیں، چلو چھوڑو بات کر لے پھر جشن منائیں گے۔ تو بادشاہ کے پاس کے بادشاہ میں نے ایک بات آپ سے کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہ تیرے کان نیچے کر لو تاکہ تیرے کان میں کہوں۔ وہ چیزیں ہو گیا، نیچے ہو گیا، اس نے کہا میں تو ملک الموت ہوں۔ او بس اس کے پٹے ہلنے لگے ہاں جی، اور وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں یہ جشن پورا کر دوں اور یہ بادشاہ کسی کے حوالے کر دے۔ موقع تو نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ وہیں سے اس کی روح نکال دی اور وہاں سے الٹا جو ہے نا نیچے گر گیا جی۔ تو بھائی موت آئے گی، الموت یأتی بغتتاً، موت آئے گی اچانک۔ وہ کسی نے پوچھا کہ ملک الموت کے خدا کے بندے تم آنے سے پہلے اطلاع تو دے دیا کرو تاکہ انہوں نے کہا یہ جو سفید بال آ جائے، سفید بال کے آنے کی یہ میرے آنے کی اطلاع ہے، جب تمہارے اس میں بالوں میں سفید آ جائے سمجھو کہ بس میرے آنے کا وقت قریب ہے۔ تو وہی تیاری کر لو جی، آئے گا، اچانک آئے گا ہاں جی، کوئی بازار میں جائے گا، کوئی گھر میں پڑا رہے گا، کوئی خدا نہ خواستہ گناہ میں ملوث ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہیں بیچارے جو چوری کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو مسجد میں نماز میں سجدے کی حالت میں ان کو موت آ جاتی ہے۔ وہ ہمارے ایک بھائی تھے، دوست تھے، تبلیغ میں زمانے سے لگے ہوئے تھے ہاں جی، اور بہت قربانی والا تھا۔ ابھی اس رمضان کے اندر گیا تھا، عمرہ کے لیے گیا تھا ہاں جی، اور آخری عشرہ تھا، اور وہاں جو ہے ہاں جی احرام کی حالت میں اور مدینہ منورہ میں اور شب جمعہ میں اور رمضان میں انتقال ہو گیا جی۔ اللہ پاک نے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ ہاں دن بھی مبارک، جمعہ کا شب اور رمضان کا آخری عشرہ ہاں جی، اور جگہ کون سی؟ حرمین شریفین۔ اللہ ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرما دے۔ آمین۔ مخلے ہوئے قصور ہوئے اللہ نے ہمیں اللہ اپنے رستے کی موت نصیب فرما دی۔ جو اپنے گھر سے جتنا دور انتقال ہو گیا، ایک موتی کا محل اللہ پاک اس میں کٹائی نہیں ہوگی، کوئی جوڑو نہیں ہوگا، ایک موتی کا محل دے گا اتنا بڑا۔ اپنے گھر سے جتنا دور اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، وفات ہو جائے، تو بھائی خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو جائے۔ اس کے لیے بھائی یہ جو باتیں ہم نے عرض کر دی، یہ باتیں حقیقت میں ہمارے اندر آ جائیں، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک والہانہ محبت پیدا ہو جائے، آپ کے طریقوں سے محبت پیدا ہو جائے اور دین زندہ ہو جائے، فرائض زندہ ہو جائے، واجبات زندہ ہو جائے اور سنتیں زندہ ہو جائیں، مستحبات زندہ ہو جائے، پورا کا پورا دین زندہ ہو جائے، پاکستان میں آ جائے، پشاور میں آ جائے اور ساری دنیا کے اسلامی ممالک میں اور ساری دنیا کے انسانوں کے اندر دین آ جائے۔ اس کے لیے بھائی محنت کی ضرورت ہے۔ بھائی اندھیرا جو ہے وہ جھاڑو سے ختم نہیں ہوگا اور چاقو سے اور تلوار سے اور بندوق سے ختم نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں اندھیرا لانے کے لیے، اندھیرا ختم ہونے کے کیا چاہیے جی بھائی؟ روشنی کا انتظام کر لو، روشنی کا انتظام کر لو، اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ ہم سے بدترین ایک معاشرہ
اسلام سے پہلے مکہ معظم میں گزر چکا ہے، بدترین بتوں کے سجدے کرنے والے اور جو ہے ہاں جی دشمنی کرنے والے اور اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والے ہاں جی، اور ایک مٹھی بھر وہ چاری کھیت کی اس کو قتل و غارت اور پتہ نہیں کتنے اس میں لوگ مر گئے تھے۔ دشمن کو مارنے پہ تسلی نہیں ہوتی تھی جب تک اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کر نہ پیئیں، تسلی نہیں ہوتی تھی، اتنا غصہ تھا ان کا۔ بدترین معاشرہ ہاں جی، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، اس کی اصلاح کیسے ہو گئی؟ یہ ساری بے دینی ہے۔ بے دینی کا علاج دین کے ہوتا ہے، دین روشنی ہے اور بے دینی اندھیرا ہے۔ بے دینی ختم کرنے کے لیے دین کو لانا پڑے گا۔ ہاں جی، ہمارے اندر سینکڑوں نقص ہیں، طرح طرح کی کمزوریاں ہیں، ساری کمزوریاں بے دینی کی وجہ سے ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، وہ دین کا لانا ہے۔ دین آئے گا خود بخود، اندھیرا آئے گا خود بخود، اور روشنی کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس وجہ سے محنت اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ قرآن کے اندر یہ ذمہ داری ہمیں احساس دلایا ہے کہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے بھاری ہو چاہے ہلکے ہو، چاہے فارغ ہو یا مصروف ہو۔ دوسرے کا فرمایا کہ ان کو کہہ لو کہ یہ میرا راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وانا من المسلمین۔ اللہ کی طرف بلانا یہ میرا راستہ ہے، فرمایا اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ ان کو بھی کہہ لو یہ ہے میرا راستہ۔ کیا راستہ ہے بھائی؟ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، اللہ کی طرف۔ میں تو اللہ کی طرف بلانا ہاں جی، دوسری جگہ تم نکلو اللہ کے راستے میں، انفروا خفافا وثقالا، بھاری ہو یا ہلکے ہو، طرح طرح سے۔ کبھی فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ اس وقت تم نبی والا کام کر دو۔ نبی علیہ السلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلا دے دے، وہ کام تم نے اختیار کیا، ہمارے ذمہ اللہ پاک نے لگایا ہے۔ تو بھائی دعوت تبلیغ قرآن سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام کے 23 سال نبوت والی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ کیا ہے؟ نمازی بھی پڑھی ہے، اور سب سے زیادہ دعوت کا کام کیا ہے؟ ایک آدمی کے سے پھرنا، اس کو راضی کرنا، اس کو منوانا، اس کو سمجھانا، اس کا اکرام، اس کے غصے نخرے برداشت کرنا۔ لوگوں نے طرح طرح سے آپ کو پریشان کر دیا، آپ کسی پریشان کی طرف توجہ نہیں جاتے، بس ایک بات کی آدمی کلمہ پڑھ لے، اے لوگوں میری کلمہ پڑھ لو۔ اپنے چچا سے بھی یہی بات، ابو طالب صاحب سے کہ تم کلمہ پڑھ لو، اور عتبہ سے بھی، شیبہ سے بھی، خالد سے بھی، اے خالد تم پڑھ لو کلمہ، اے شیبہ عتبہ تم پڑھ لو کلمہ۔ منت ابو جہل کے پاس کئی دفعہ گئے، اندھیرے میں بھی گئے، دن میں بھی گئے، بارش میں بھی گئے، خشکی میں بھی گئے، یہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ وہی لوگوں نے مخالفت کی، تکلیفیں دی، ناگواریاں برداشت کر دی، مگر آپ کے ذمہ اللہ پاک نے کام لگایا تھا، وہ کام اللہ پاک نے 100% مسلمانوں کو منتقل فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال نبوت کی زندگی میں جتنے صحابہ تھے، ہر صحابی سے یہ حرکت ثابت ہے، یہ کوئی اوپری بات نہیں ہے، تاریخ گواہ ہے، حیات صحابہ بڑا پڑا ہے۔ ہر صحابی نے اپنے اللہ کے راستے میں اپنے جان کو لگایا، اپنے مال کو لگایا، طرح طرح کی قربانیاں بھی، طرح طرح کی ناگواریاں برداشت کر دی، دین وجود میں آ جائے، فرائض زندہ ہو جائے، اللہ پاک کی اطاعت زندہ ہو جائے، تاکہ دنیا بھی انسان کامیاب ہو جائے، آخر بھی کامیاب ہو جائے۔ تو بھائی یہ کام ہے، امت نے اس کو بالکل مکمل چھوڑ دیا ہے۔ شروع کے دور میں 100-150 سال تک کو دعوت زندہ رہی، اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے علم کے اندر تحقیق کر دی اور تصوف میں تحقیق کر دی، خدمت سے آگے نکلے۔ اصل کام جو تھا دعوت تبلیغ وہ رہ گیا بچہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ جنوبی روس کے جو کروڑوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی، چین کے اندر کروڑوں کی آبادی مسلمانوں کی، اور محنت نہ ہونے کی وجہ سے بالکل وہ بنجر بن گئے تھے۔ مسجد ویران، جماعت کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، طرح طرح سے اب قرآن سے غافل، قرآن ختم ہو چکا تھا۔ ابھی چین کے اندر پہلی دفعہ چند سال پہلے قرآن کی صفائی شروع ہو گئی تھی دوبارہ۔ وہ جو امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ کا جو مزار ہے، جو مدرسہ ہے ہاں جی، اور اس میں شراب خانے اور اس میں عجائب گھر اور ڈانس ہال جو ہے نا بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی؟ محنت نوازی کی وجہ سے
کیا ہے وہ جنگل بن گیا ہے، جنگل بن کانٹے نکل آ گئے، بے دینی آ گئی، طلع کی بے دینی آ گئی. تو بھائی ایک کام اللہ پاک نے ہمیں دیا تھا، اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے وہ کام دوبارہ زندہ فرما دیا. دعوت تبلیغ کا کام اللہ پاک نے پھر زندہ فرما دیا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، کروڑوں کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا جی. یہ دعوت ہے نا، یہ بہت بڑا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ کام ہمارے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے. جو کوئی ہماری دعوت کی وجہ سے حرکت میں آ گیا، جتنا عمل خیر کرے گا حجی دعوت دینے والوں کو اس کا پورا پورا اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت جو کوئی بھی دے دے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے وہ نیکی خود کر لی، اس کا اجر ملے گا. جس کو دعوت دے دی گئی اس نے عمل کر دیا نہیں کیا، جس نے دعوت دے دی اس کو اجر مل گیا. اس وجہ سے بھائی دعوت سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے. ایمان کو بڑھانے کا اور ایمان کو حفاظ کرنے کا اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں. تم بولتے رہو، زبان سے دعوت دیتے رہو، دل میں ایمان جمتا چلا جاتا ہے. تم تعلیم میں بیٹھ جاؤ، ہاں جی تعلیم میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو، باتوں سنتے رہو، ایسے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے، زبان سے دعوت دے دو. کان دیے ہیں، کان سے تعلیم میں بیٹھ کر تعلیم کی باتیں سنو، اللہ کی قدرتوں کو سنو، صحابہ کے واقعات، انبیاء علیہ السلام کے واقعات، فرمان برداروں کے واقعات، کیسے اللہ پاک نے ان کو بڑھایا، چمکایا، آباد کیا، مدد کی، نصرت کی. نافرمانوں کو اللہ پاک نے کیسے طرح طرح سے تباہ و برباد کر دیا. قرآن کے واقعات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات. اس کو بار بار پڑھو اور سنو اور دعائیں مانگو اللہ پاک سے، اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، اپنی اطاعت نصیب فرما دے. یا اللہ فرائض کو زندہ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے. واجبات کو، سنتوں کو، پورے دین کے اوپر چلنا اور اوروں کو چلانا، اس کی مجھے توفیق عطا فرما دے. ایک اللہ پاک نے دماغ بھی دیا ہے. ہاں جی دماغ باقی جانوروں میں یہ دماغ کی بات نہیں ہے. باقی جانوروں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. انسان کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، سوچ کر سے تم اوروں کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ قرآن کا جو واقعات ہیں، لوط علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، اسماعیل موسیٰ علیہ السلام کا، سارے انبیاء، قوم سمود کا، قوم عاد کا، یہ اس لیے کہ ہم اس کو بار بار پڑھیں. اور ایک نتیجہ وہ کیا ہے، ماننے والوں کو اللہ پاک نے آباد کیا، مدد فرما دی، نصر فرما دی، پھیلا دیا، آباد کر دیا. نہ ماننے والوں کو اللہ پاک نے ان کا غارت کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. کہیں آسمانی تندر اس کے اوپر نازل ہو گئے، کہیں سمندری طوفان آ گئے، کہیں جو ہے سیلاب آ گئے، کہیں زمین میں دسا دیا، کہیں چیخ آ گئی، کہیں جو ہے پتھر مارے گئے، کہیں طرح طرح سے اللہ پاک نے ہزار میں مبتلا کر دیا. ایسے ایک سبق نکلتا ہے، ماننے والوں کو اللہ پاک آباد فرماتے ہیں، نہ فرمانے اللہ پاک تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو بھائی یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے. ہاں جی اس کے لیے حرکت ضروری ہے، حرکت. یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ اچھی ہیں، مگر قربانی اور حرکت مجھ سے نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوگا وہی، یہ تو فائدہ نہیں ملیں گے. پھر اس کے لیے ناگواری برداشت کرو. یہ جو چیزیں ہمیں آج مشکل ہے، اس کو چھوڑنا مشکل ہے، اس کو چھوڑنا پڑے گا. دنیا میں نہیں چھوڑو گے تو موت کے اوپر تو ختم ہو جائیں گے. یہ صدارت اور وزارت اور یہ جائیدادیں اور یہ پلازے اور یہ مکانات، یہ سارے ہم سے رہنے والی ہیں. وہ کہتا ہے موتو قبل ان تموت، موت سے پہلے مرنا سیکھو، موت سے پہلے مرنا سیکھو تاکہ موت آسان ہو جائے. اس بیوی کو چھوڑو 4 مہینے کے لیے، اس گھر کو چھوڑو 4 مہینے کے لیے، یہ دکان بند کر لو 4 مہینے کے لیے. ایسے تمہیں چھوڑنا ہے دکان کو، بیوی کو، گھر کو چھوڑنا ہے. اس سے پہلے کہ تمہیں مجبوراً نکالا جائے، خود نکلنا سیکھو تاکہ نکلنا آسان ہو جائے. اس کے لیے بھائی ارادے کر لو، حرکت کر لو، اپنے آپ کو پیش فرما دے. کون انشاءاللہ صبح سے نقد 4 مہینے کے اللہ کے راستے میں نقد جائیں گے جی. نقد سودا ہے جی، بسم اللہ کرو جی، ہمت فرمائے جی. یہ کام بہت ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے.